नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 71 नंबर आयत सूरह बकरा की उससे आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान मजीद का फ़हम अता फ़रमाए, इस पर अमल करने की तौफ़ीक और सआदत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तसीरुल अर्द। मूसा बोले कि अल्लाह फरमाता है, ऐसी गाय कि जिससे खिदमत ना ली गई हो कि हल चलाए ज़मीन में, वला तस्किल हर्स और ना पानी दे खेती को, मुसल्लमतुल्ला शिया तफ़िया बेऐब बेदाग आजिज़ होकर, कालू वो कहने लगे, कालुल आन जेत बिल हक़ कि अब आप लाए हैं सही पता। फ़ज़बहुआ फिर उन्होंने ज़बा किया, वमा कादू यफ़अलून और वो ज़बा करते हुए मालूम नहीं होते थे। अब बार बार जब पूछा उन्होंने कि पिछली आयत में कि वो गाय कैसी होनी चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी अलामतें बताईं कि ऐसी कि जिससे खेती ना ली गई हो, ना पानी दे खेती को, ना हल चलाती हो, बेदाग और बेऐब हो। उसका पस मंज़र में एक वाक़या बयान किया जाता है कि बनी इसराइल का एक शख्स बड़ा नेक था और उसका बेटा बहुत छोटा था, तो उसने एक बच्चिया जंगल में छोड़ दी और अल्लाह के हवाले कर दी अमानतन कि जब मेरा ये बेटा बड़ा हो तो इसे ये मिल जाए, और उसकी गर्दन पर मोहर लगा दी। तो जब ये शख्स फौत हो गया और जब ये उसका बेटा बड़ा हुआ, ये गाय इतने अरसे तक जंगल में परवरिश पाती रही। ये बच्चा जो बड़ा हुआ ये साले और मुत्तकी था, माँ का बहुत फर्मा बरदार था। तो ये गया और जंगल में उसकी वालदा ने बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए फ़लाँ जंगल में खुदा के नाम पर एक गाय छोड़ दी है, वो अब जवान हो गई है, तो उसको जंगल से ले आओ और अल्लाह से दुआ करो कि वो तुझे अता फरमाए। लड़के ने गाय को जंगल में देखा, बताई हुई अलामतों को भी उसमें पाया और उसने उसको अल्लाह की कसम देकर बुलाया। वो हाजिर हो गई तो वो उसे लेकर वालदा की खिदमत में आया। वालदा ने उसे कहा कि बाज़ार में जाकर 3 दीनार पर फ़रोख्त कर देना, शर्त ये रखी कि सौदा हो जाए तो उसकी आकर इजाज़त ले वालदा की। जब वो लेकर गया उस गाय को बाज़ार में, क्योंकि उन दिनों में 3 दीनार में ही एक गाय मिलती थी, तो एक फ़रिश्ता आया ख़रीदार की सूरत में। उसने कहा कि मैं 6 दीनार दूंगा मगर तुम वालदा से इजाज़त न लो। बेटा मुत्तकी था, उसने कहा कि नहीं, ये मंजूर नहीं। वालदा से आकर तमाम बात बयान की। वालदा ने 6 दीनार कीमत मंजूर कर ली, मगर कहा कि दोबारा जब वो आए और 6 दीनार कहे तो फिर आकर मुझसे पूछ लेना। दोबारा फरिश्ता आया, उसने अब 12 दीनार कीमत लगाई। तो फिर इससे कहा कि वालदा से मत पूछो। तो बेटे ने कहा कि नहीं, वालदा से पूछे बगैर मैं नहीं दे सकता। वालदा को इत्तला दी तो वालदा भी साहिब फरासत थी, नेक थी। वो समझ गई कि ये ख़रीदार नहीं, कोई फ़रिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब अगर वो ख़रीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें इस गाय की फ़रोख्त का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने जब यही बात की तो वो फ़रिश्ता जो ख़रीदार की सूरत में आया था, उसने उसे कहा कि अभी इसको रोके रखो, बनी इसराइल ख़रीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। जवान लड़का गाय को घर ले आया और जब बनी इसराइल जुस्तजू करते उसके मकान पर पहुँचे तो यही कीमत तय की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल के सपुर्द की। अब आप इस वाक़े पर गौर करें, इसमें बेशुमार मसाइल मालूम होते हैं कि जो अपने माल अपने अयाल को अल्लाह के सपुर्द कर दे तो अल्लाह खुद उसकी ऐसी उम्दा परवरिश फरमाता है कि इंसान के बस में नहीं होती। फिर इसी तरह जो अल्लाह की अमानत में जो माल दे दिया जाए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है। फिर आप यहाँ देखें कि उसने वालदा की फर्मा बरदारी की, बार बार वालदा की इजाज़त के साथ उसने फ़रोख्त करने का वो इरादा रखा और ज़्यादा पैसों के लालच में भी ना आया। तो ये काम अल्लाह को पसंद है, जिससे गैबी फैज़ और गैबी मदद और बरक़ात जो हैं वो उतरती हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि राह खुदा में देना हो तो नफीस माल देना चाहिए। गाय की कुर्बानी अल्लाह को पसंद है। अब इन बनी इसराइल के इन मुसलसल सवालों से ये लगता था कि वो गाय ज़बह करने का इरादा नहीं रखते, मगर जब उनके सवालात
جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں بالآخر ذبح کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی، اس کے عضو سے اس مردے کو مارا، بحکم الہی وہ زندہ ہوا، اور جب زندہ ہوا تو پھر اس نے بتا دیا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا ارادہ فرمایا۔ یہ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں یہاں جو 4 علامتیں بیان ہوئی ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ نفس امارہ کی 4 علامتیں ہیں۔ نفس امارہ جو ہے اس کا رنگ بھی چونکہ تیز زرد رنگ سے بتایا جاتا ہے، تو اب پہلی بات کہ لا ذلول، کہ وہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ عبادت اور اطاعت الہی میں نفس امارہ جو ہے وہ محنت نہیں کرنے دیتا انسان کو۔ جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے تو وہ اسے عبادت میں وہ خشوع و خضوع نہیں آنے دیتا، وہ محنت کرنے ہی نہیں دیتا۔ تثیر الارض کہتے ہیں کہ زمین میں بونا، تو وہ جو نفس امارہ ہے وہ برائی کی طرف چونکہ انسان کو کھینچتا ہے، تو وہ دل کی زمین کو جوتنے نہیں دیتا، نہ اس میں ذوق کا بیج ڈالنے دیتا ہے، نہ اسے محبت الہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور نفس چونکہ ہے اندر ہی اور انسان کو بڑا محبوب ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کس کس طرح سے وار کرتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور علامت کہ ولا تسقل الحرث، کہ وہ پانی سے سیرابی بھی نہیں ہونے دیتا، نہ ہی معرفت الہی کی کھیتی کو ذکر کے پانی سے، آنسوؤں کے پانی سے سیراب ہونے دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ نفس امارہ شیطان کے وزیر کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر مسلمت اللہ شیع تفیہ، یعنی وہ ریاضت اور مجاہدے کی آگ سے بالکل خالی ہوتا ہے، محبت کی خستگی سے خالی ہوتا ہے، روحانی مجاہدات نہیں کرتا ہے ایسا انسان، ان میں اپنے آپ کو روندتا نہیں ہے، خاک نہیں ہوتا، عاجزی نہیں آتی، اس لیے کیا ہے کہ ایسا انسان اکڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر ہم میں علامتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارا بھی نفس امارہ ہے، اور ہمیں اس سے نکالنا ہے ریاضتوں سے، مجاہدوں سے۔ اور آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے قتل کا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، پھر ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح سے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم شاید سمجھ جاؤ ان نشانیوں کو دیکھ کر۔ اب یہاں اعجاز ایک معجزہ دکھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ذبح شدہ گائے کے ٹکڑے کو مس کیا، مردہ زندہ ہو گیا، اور اس سے آثار قدرت سے صاحب قدرت کی معرفت جو ہے وہ ملتی ہے کہ وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ مردہ زندہ کرنے پر آج بھی قادر ہے، اور وہ ہے ہی قادر مطلق، تو پھر روز جزا مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نشان تمہیں دکھا دیے مگر پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی، تم کیسے فرد ہو۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نفس امارہ کو ریاضت، مجاہدات اور راحت کو ترک کر دینے سے، اپنی آسائشوں کو ترک کر دینے کی تلوار سے مارا جائے تو پھر اس کی موت مردہ روح کے زندہ ہو جانے کا باعث ہو جاتی ہے۔ پہلی جو علامتیں بتائی گئیں وہ نفس امارہ کی تھیں، نفس امارہ رہتا ہے تو روح جو ہے وہ مردہ، بیمار، کمزور، مزمل ہے، اور اگر نفس امارہ کو ریاضتیں، مجاہدے دیے جائیں روح کو زندگی دینے کے لیے، اس کو قتل کر دیا جائے، نفس امارہ کو اس کا تزکیہ کر دیا جائے، اس کو مارنا کیا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، تو جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے ریاضتوں سے، مجاہدوں سے، محنت سے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے سے، اپنے نفس کی خواہشوں کو کچل ڈالنے سے، تو اس کی موت مردہ روح جو انسان کے اندر ہے اس کی زندگی کا باعث ہے۔ جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے، روحانی طور پر اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، اور پھر اسے وہاں سے انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے جو اس کے دل پر پڑتا ہے۔
اب آگے دل کی بھی کیفیت اور حالت دیکھیں جس کا بیان ہوا ہے. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی. فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں لما يتفجر منه الانہار، جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے، ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو. اب یہاں پتھروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. عالم جمادات میں سے آپ دیکھیں تو پتھر سب سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں کہ ان میں حیات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں پودوں میں حیات ہے، وہ بڑھتے ہیں، جانوروں میں حیات ہے، پتھروں میں ہم کہتے ہیں کہ حیات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل اثر نہیں پکڑتے، تمہارے سے تو پتھر بھی بہتر ہیں. پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک دیا ہے، انہیں بھی خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں. جیسے کہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو حضور کو پتھر سلام کیا کرتے تھے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے کہ اطراف مکہ میں گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جو درخت پہاڑ سامنے آتا تھا اس سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ ایسے عرض کر رہا ہوتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اب یہاں 3 قسمیں بتائی گئیں پتھروں کی. سوچے ذرا کہ ایک پتھر بتائے گئے کہ وہ ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں. یہ نہریں بہنا، یہ ندیاں بہنا کیا ہے؟ تو پتھروں کی قسم بتائی جا رہی کہ ایک سے پانی پھوٹ پڑتا ہے اور پانی ایسے نکلتا ہے خشیت سے کہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں. اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں تو نہیں جاری ہوتی مگر کچھ پانی ٹپک پڑتا ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی بھی نہیں ٹپکتا مگر وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ 3 قسمیں ہیں اور 3 قسموں کو اب اپنے اوپر ہم دیکھیں، لاگو کریں تو دیکھیں پتھروں سے نہروں کا جاری ہونا کیا ہے کہ ایسے دل جو نرم ہو جاتے ہیں. اللہ کو نرم دل بہت پسند ہے، جو رقت اور گریہ رکھتے ہیں، وہ روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. ان کے آنسوؤں سے ایسے گویا ندیاں بہتی ہیں کہ جیسے پانی بہتا ہے تو زرخیز زمین جو ہے اس میں سبزہ آتا ہے، ایسے ہی اللہ حوالے جب روتے ہیں، عاشق روتے ہیں، عارف اپنی آنکھوں سے ان آنسوؤں سے جب وضو کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگوں کے دل اس نہر کے پانی کی طرح جیسے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، ایسے کئی دل اس محبت اور اس خشیت سے آباد ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے نہریں تو جن کی آنکھوں سے نہیں پھوٹتی مگر ان سے کچھ پانی بہ نکلتا ہے. وہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، توبہ کی بات کرتے ہیں تو وہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. کاش ہم پہلی قسم والے لوگوں میں سے ہو جائیں، ان جیسے نہ صحیح تو دوسری قسم والے ہو جائیں جو حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. پھر تیسری قسم بتائی، کچھ وہ ہیں جن کے آنسو تو نہیں بہتے مگر وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو کاش ہم انہی میں سے ہو جائیں کہ اللہ کا ذکر آئے تو ہمارا دل لرز جائے، ڈر جائے، ہم گناہوں سے باز آ جائیں، ہم رک جائیں. اور فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہ پتھروں کی قسم بتاتے ہوئے انسانوں کو کہا گیا کہ ان جیسے ہی ہو جاؤ. ہم کیسے لوگ ہیں، کتنے غافل ہیں اپنے رب سے، اپنے محبوب آقا سے. پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. تو اے مسلمانوں
کیا تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ تمہارا یقین کریں گے یہ یہودی؟ اور ان میں تو ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جو جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے مگر اس کے باوجود اس کو تبدیل کر دیتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ توریت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک آیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپاتے، آپ کے کمالات کو چھپاتے۔ تو یہ یہود کا شیوا تھا، تو بتایا کہ وہ ان کو پہلے علم بھی تھا مگر اس کے باوجود وہ انکار کر رہی ہیں، تو اے مسلمانوں ان سے امید مت رکھو کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں یہاں مسلمانوں کے لیے بھی ایک وہ سبق ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اپنے محبوب آقا کے کمالات بیان کرنے سے تمہاری زبانوں میں لکنت آ جائے، فضائل کی بات آئے، ان کے معجزات کی بات آئے، ان کے شان کی بات آئے تو دلوں میں تم گھٹن محسوس کرتے ہو۔ تمہارے اندر بھی بنی اسرائیل جیسی، یہودیوں جیسی وہ آ گئی ہیں باتیں، تو اپنے آپ کو چیک کرو۔ رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سننے سے انسان کا، مومن کا دل جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں حضور کی شان کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی۔ یہ تو اللہ نے ان کی شان مبارکہ کو بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک کہتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں خشیت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔